बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है मशहूर ज़माना नावल बाजीगर, किस्त नंबर 58। बिट्ठल ने उस दिन भी मंदिरों के इलाके का रुख नहीं किया। सारा दिन या तो हम बस्ती के चक्कर लगाते रहे या अतराफ के पहाड़ों पर गश्त करते रहे। बिट्ठल और जामू ने बंदूक से बहुत से परिंदों का शिकार किया। उसमें से अच्छा शिकार उन्होंने सरदार के लिए भिजवा दिया। पीरू ने उस रोज़ भी बाजार लगाया था। दोपहर को वो भी हमें पहाड़ों में घूमता हुआ मिल गया था। हम मीलों पगडंडियों पर चलते रहे थे, लेकिन अंधेरा होते होते अपने घर लौट आते थे। दूसरा दिन भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मैंने उनकी कुछ बातें सुन ली थी और चूंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए चुप ही रहा था। तीसरे दिन हम मंदिरों के इलाके में जाके दिन ही दिन में वापस आ गए। पीरू हमारे साथ नहीं था। अब्बा जान उधर कहीं हमें दिखाई नहीं दिए थे। हम कदीम मंदिर की इमारत में भी नहीं गए और अब्बा जान से मिलना मकसूद भी नहीं था। अब भी बस्ती के आदमी ऊपर तैनात थे, लेकिन उनकी तादाद निस्बतन कम थी। सूलम के ना होने की वजह से हमें लोगों से बात करने में दिक्कत हो रही थी। इतने अरसे में जो थोड़ी बहुत तिब्बती आ गई थी, हम उसी से काम चला रहे थे। तशानम के हवाले से हमें यकीन था कि हमारा मेज़बान बूढ़ा चनवसा भी हिंदुस्तानी जानता है, मगर वो अटकल अटकल से हमारी तिब्बती सुनता और इशारों में हमें जवाब देता रहा। उसने एक हिंदुस्तानी लफ्ज़ भी मुंह से फूट के नहीं दिया था, लेकिन सरदार ने ऐसा नहीं किया। उसे मालूम था कि तिब्बती जानने वाला हमारा आदमी अब हमारे दरमियान नहीं है। सो हम तीसरे दिन विलायती शराब की एक और बोतल, नफीस किस्म के कपड़े, कैंचियाँ और उस्तरे लेके उसके पास पहुँचे तो उसने एक बूढ़े तर्जुमान को फ़ौरन बुला लिया। सरदार तवक्को कर रहा होगा कि हम उससे कोई अहम बात कहने आए हैं, लेकिन हमारे पास आने वाले दिनों के लिए उम्मीदों और आरजुओं के इजहार के सिवा कुछ नहीं था। सरदार बहुत अफसरदा था, थका थका सा, खोया खोया सा। उसने हमसे ज़्यादा बात भी नहीं की। बिट्ठल भी ज़्यादा देर उसके पास नहीं बैठा। ये 3 दिन हम बस्ती के पहाड़ों की एक तरह से सैर करते रहे। दिन भर शिकार करते और घर लौट के सारा शिकार चनवसा के सुपुर्द कर देते। वो कुछ रोक के बाकी सब बस्ती के मुमताज़ लोगों में अपने खादिम के ज़रिए तकसीम करा देता। 3 रातों तक हम अपना शिकार किया हुआ भुना गोश्त खाते रहे। वो याक के मक्खन में भुना जाता था। शुरू में याक के दूध और मक्खन से हमें बहुत कराहत महसूस होती थी, जी मतलाने लगता था। रफ्ता रफ्ता हम उसकी हीक के आदी हो गए और बहुत सी चीज़ें मुंह को लग गई थी। सूलम और मार्टी के जाने से हम खाली खाली से हो गए थे। हम सिर्फ 4 रह गए थे, बिट्ठल, मैं, जामू और सुल्तान। उधर भी पीरू को मिला के 4 ही आदमी थे, वो खुद, वज़ीर, सार्टे और हलाकू। और एक रात सारी रात हम सोते रहे और नाश्ते के बाद बैद की ज़ंबीलें उठा के फिर बस्ती के इर्द गिर्द फैले हुए पहाड़ों की तरफ निकल गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ से शिकार लाने के लिए ये ज़ंबीलें हम अपने साथ ले जाते थे। चलते चलते हम बस्ती से खासी दूर घने जंगल में चले आए। पीरू भी कुछ देर बाद हमारे साथ आ मिला था। जब तक अंधेरा नहीं हो गया, हम सब ऊंचे दरख्तों के एक झुंड में पड़े रहे। वहीं हमने खुश्क लकड़ियों का एक गट्ठा तैयार कर लिया था। अंधेरा होते ही बस्ती में वापस जाने के बजाय हम दरख्तों के नीचे नीचे और ऊपर बढ़ते चले गए। जहाँ तक हम जूते पहन सकते थे पहने रहे। बहुत ऊंचाई पर आने के बाद हमने जूते उतार के ज़ंबीलों में रख लिए। मौजों पर ही इक्तफा किया और कांटों झाड़ झंकार से बेनियाज आगे ही बढ़ते रहे। आधी रात का वक्त होगा कि हमारी मंजिल सामने थी, कदीम मंदिर। 3 दिन तक यहाँ आने के लिए हम पहाड़ों में ऐसा ही कोई रास्ता ढूंढने की तगोदो कर रहे थे। कदीम मंदिर दूसरे मंदिरों के मुकाबले में किसी कदर नशेब में वाक़ था और बस्ती से ऊपर एक वसी सब्ज़ाजार पहाड़ी सिलसिले ही से मुताल्लिक था। उसके एक जानिब तो मंदिरों का इलाका था, दूसरी जानिब अमूमन ढलवान सतवा नशेबी सिलसिला था और घना जंगल उगा हुआ था। मंदिरों के इलाके से यहाँ आने के लिए साफ रास्ते की मौजूदगी में लोग ये दुश्वार गुजार रास्ता क्यों मुंतखब करते? इंसानी पैरों से बचे रहने की वजह से यहाँ झाड़ झंकार की बहुतात थी।
ہم سرے شام ہی قدیم مندر سے قریب ایک نشیب میں آ کے رک گئے تھے۔ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہاڑوں ایک طویل چکر کاٹنا پڑا تھا۔ ہم جنگل کے اندر ہی چلتے رہے تھے۔ اونچے درختوں نے ہماری نقل و حرکت پر ایک پردہ سا ڈال رکھا تھا۔ اوپر سے کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جب تک دن تھا بھولے بھٹکے کسی کی نظر ہم پر پڑ سکتی تھی۔ ہم نے اسی لیے اندھیرا ہونے کا انتظار کیا۔ اس وقت تک ہمیں کوئی دیکھ بھی لیتا تو یہی سمجھتا کہ ہم شکار کرتے کرتے اس طرف آ نکلے ہیں، مگر پھر ہمیں آج کا دن ملتوی کرنا پڑتا۔ 3 دن سے ہم کسی ایسی جگہ کی نشاندہی کی کوشش میں تھے جو چڑھائی کا باقی سفر طے کرنے کے لیے مندروں سے دور نہ ہو اور جہاں اندھیرا ہونے تک ہم آسانی سے چھپ سکیں۔ آگے ہمیں کھائیوں اور دوسری 1000 قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ یہ باقی سفر ہمیں اندھیرے میں عبور کرنا تھا، لہذا وہ جگہ لازماً قدیم مندر سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ رات میں ہم وہاں پہنچ سکیں۔ آگے کا راستہ ہمارا دیکھا بھالا نہیں تھا، مگر اتنے دن پہاڑوں میں رہنے کے بعد ہم پیش آنے والی دشواریوں کا نقشہ بخوبی اپنے ذہن میں قائم کر سکتے تھے۔ پھسلواں زمین پر پاؤں جماتے، درختوں کا سہارا لیتے، ایک دوسرے کی کمر سے رسیاں باندھ کے کہیں زمین سے چپکتے اور رینگتے کھائیوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بچتے، اور اپنی چاپیں دباتے ہوئے گہرے اندھیرے میں جس طرح ہم نے یہ مختصر فاصلہ عبور کیا وہ خود ہمارے لیے تعجب انگیز تھا۔ کئی جگہوں پر عمودی چڑھائی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا اور ہم گھومتے ہوئے پھر اپنے راستے پر آ سکے۔ بعض جگہ تو سامنے ایک دیوار سی کھڑی معلوم ہوتی تھی۔ ہمیں تقریباً ساری رات لگ گئی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اوپر پہنچنے کے لیے ہم ایسا کوئی راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آخر کار قدیم مندروں کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی عمارت ہمارے سامنے تھی۔ ممکن ہے سیڑھیوں پر اب بھی بستی کے آدمی بیٹھے ہوں، لیکن ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عقبی دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ابا جان مشعل کی مدھم روشنی میں وہاں مراقبے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم زیر زمین کمرے میں موجود تھے۔ زنبیلوں اور کمبلوں کے نیچے 2 کدالیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک پیرو لایا تھا۔ کھانے پینے کا سامان، خشک لکڑیوں کا گٹھا، چائے کیتلی، مشکیزیں ہمارے ساتھ تھے۔ شاید بٹھل کو یقین تھا کہ ابا جان باقی 3 دروں پر نشانات لگانے میں غلطی نہیں کریں گے۔ اس نے 4 دن مقرر کیے تھے۔ تیسرے دن رات ہی کو ہم اپنا کام ختم کر چکے تھے، لیکن وہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہمارا باہر نکلنا مناسب نہیں تھا۔ ہم نے چوتھا دن لمحے گن گن کے گزارا۔ ان 3 دروں سے مجموعی طور پر زیادہ بڑا ذخیرہ برآمد ہوا تھا۔ ہم 8 آدمیوں کے کپڑوں کی جیبوں، ابا جان کے کشکول، ان کے لبادے میں چھپی ہوئی ہیمانی اور بنڈی ہی میں بہت سے پتھر آگے تھے۔ بڑا حصہ ہم نے زنبیلوں میں محفوظ کر لیا تھا، جو باقی بچا اس کی پوٹلیاں بنا لی تھیں۔ جہاں تک ہو سکا ہم نے زیادہ سے زیادہ حفاظت اور کم سے کم مدوں میں وہ سب سمیٹنے کی کوشش کی۔ ابا جان کو جار اور دوسرے برتن وہیں چھوڑ جانے کا افسوس تھا۔ تیسرے در سے نکلنے والا منقش بکس البتہ ہم نے جوں کا توں رہنے دیا۔ ابا جان نے پہلے در کا خزانہ جو ایک جگہ چھپا رکھا تھا وہ پہلے ہی اسے واپس کمرے میں لے آئے تھے۔ 4 دنوں تک ہم نے آسمان نہیں دیکھا۔ کمرے میں ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ 6 دروں کا ملبہ، زر و جواہر کا انبار، ساتھ لایا ہوا سامان، اور ہم 9 آدمی۔ دیواروں میں جا بجا لگے ہوئے شیشوں اور نگینوں کی روشنی آنکھوں میں کھبنے لگی تھی۔ تیسرے روز تک تو ہم باریاں تبدیل کرتے، نیند لیتے اور لکڑیاں جلا کے چائے بناتے رہے۔ چوتھے دن لیٹنے کے سوا ہمیں کوئی کام نہیں تھا۔ کسی نے بے ضرورت کمرے سے باہر قدم بھی نہیں نکالا تھا۔ ضرورت کے لیے ابا جان نے وہیں ایک میخ ٹھکوا کے رسی باندھی تھی جو باہر کسی ایک سرنگ میں کچھ ہی دور تک جاتی تھی۔ وہاں دن اور رات کا کوئی امتیاز نہیں ہو پاتا تھا۔ بٹھل کے پاس گھڑی تھی۔ سب وقفے سے اس سے وقت پوچھتے تھے کہ کہیں بٹھل سے اس کے حساب میں کوئی چوک نہ ہو جائے، وقت کہیں چپکے سے نکل نہ جائے۔ سب کو اتنی عمریں شب و روز کاٹتے ہوئے ہو گئی تھی، لیکن لگتا تھا یہ ان کی زندگی کا پہلا دن ہے اور اس سے پہلے وقت گزرنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔
دن کے 10 بجے بٹھل نے کسی کے پوچھنے پر وقت بتایا تو انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید گھڑی خراب ہو گئی ہے، پھر کان لگا کے وہ اس کی ٹک ٹک غور سے سنتے رہے۔ انہیں ڈر تھا کہ کھدائی کرتے کرتے گھڑی پر کوئی ضرب نہ پڑ گئی ہو، سوئیاں آگے پیچھے نہ ہو گئی ہوں۔ سوئیاں ٹھیک ہی تھیں، مگر وہ بس چکر لگا رہی تھیں اور وقت تھم گیا تھا، جیسے آدمی مر جائے اور اس کی کلائی میں بندھی گھڑی چلتی رہے۔ سب گرے جاتے تھے، سب نے برسوں تک کوٹریوں میں بتائے تھے، یہاں چند دن بھی گزارنا دوبھر ہو گیا تھا۔ وہاں سورج تو نکلتا تھا، نئی ہوا تو چلتی تھی، یہاں برسوں پرانی ہوا بند تھی، زنگ لگی ہوئی شکستہ بوڑھی ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم بھی اس عرصے میں بوڑھے ہو گئے ہیں، یہاں آئے ہوئے ایک مدت ہو گئی ہے، چاندنی دھوپ دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے۔ مٹل نے ٹھیک 11 بجے کا وقت مقرر کیا تھا اور ان کی تسلی کے لیے جیبی گھڑی فرش پر رکھ دی تھی تاکہ وہ خود اسے دیکھتے رہیں۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے، ہمارا سامان کب کا تیار پڑا تھا، لیکن مٹل نے وقت پورا کیا۔ چلتے وقت کسی نے پلٹ کے کمرے کو نہیں دیکھا۔ ابا جان ہم سب سے آگے تھے، ان کی رفتار کسی قدر تیز تھی، سب سے پہلے وہی باہر نکلے، پھر ان کے اشارے پر ہم سب باہر آتے ہی چکر سے آنے لگے تھے۔ چند لمحوں تک ہم دیوار کی آڑ میں اپنی سانسیں درست کرتے رہے، ٹھنڈی ہوا سے سینے میں برف سی جمنے لگی تھی۔ عمارت میں مکمل سناٹا تھا، کسی جانب سے کوئی آواز چہکار نہیں تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ تو بارش نہیں تھی، ورنہ پھر ہمیں واپس سرنگوں میں جانا پڑتا۔ ہم اسی راستے سے واپس جانا چاہتے تھے جس سے 4 دن پہلے ہم یہاں آئے تھے، اور وہ سارا کا سارا نشیب تھا۔ اوپر کسی طور چڑھ گئے تھے، لیکن اب نیچے اترنے کے خیال سے جی گھبرا رہا تھا۔ نیچے قدم قدم پر کھائیاں، پھسلن اور خاردار جھاڑیاں تھیں۔ ہمارے پاس رسی تھی اور ہم نے یہی طے کیا تھا کہ اوپر کسی درخت یا چٹان سے رسی باندھ کے اس کے سہارے نیچے اترتے رہیں گے۔ جہاں رسی ختم ہو جائے گی وہاں سے پھر اپنی آنکھوں اور پیروں سے کام لیں گے۔ نشیب کی ڈھلوان زمین کا حصہ اتنا بڑا نہیں تھا، رسی کے آسرے 1/4 راستہ آسانی سے ضرور کٹ جاتا، باقی 3/4 ہمیں خود طے کرنا پڑتا۔ اس کے بعد زمین ہمارے قابو کی تھی۔ ہم چبوترے سے اترا ہی چاہتے تھے کہ بٹھل نے ہمیں روک دیا اور دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے سامنے کے دروازے کی طرف جھانکنے لگا۔ بستی سے ہماری اچانک گمشدگی کو 4 دن ہو گئے تھے۔ اس سے 5-6 دن پہلے ہم نے راتوں کو مندروں کے علاقے میں آنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا۔ سولم، مارٹی، زورا، پلٹو اور جینی کے بستی سے جانے کے بعد دن میں ہم ایک ہی مرتبہ ادھر آئے تھے۔ اس وقت عمارتوں پر بیٹھے ہوئے قبیلے کے آدمیوں کی تعداد کم تھی، ممکن ہے انہیں بالکل ہی ہٹا لیا ہو یا تعداد دگنی کر دی ہو۔ 9-10 راتوں تک مسلسل یہاں ہمارے نہ آنے سے ان کی جستجو میں کمی آنی چاہیے تھی۔ پٹھل یہی دیکھنے گیا ہوگا کہ وہ ادھر موجود ہیں یا نہیں۔ اگر قدیم مندر کی سیڑھیوں پر نہیں ہیں تو اور عمارتوں پر بھی نہیں ہوں گے۔ نہ ہونے کی صورت میں ہم نشیب کے پر خطر راستے سے جانے کے بجائے مندروں کے علاقے کی ہموار زمینوں پر چلتے رہتے۔ ہمیں بستی سے واپس نہیں جانا تھا۔ آگے جا کے ایسے پہاڑ تھے جہاں اتنی ڈھلان نہیں تھی، ہم انہیں عبور کرتے ہوئے بستی سے بچتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ سکتے تھے۔ بٹھل کو اس حقیقت کا احساس ہوگا کہ قدیم مندر کی سیڑھیوں پر قبیلے کے آدمیوں کا نہ ہونے کا مطلب دوسری تمام عمارتوں سے ان کی دستبرداری نہیں ہے، وہ راستے میں کسی اور جگہ بھی ہمیں مل سکتے تھے۔ بٹھل لپکتا ہوا واپس آیا اور اس نے اشاروں میں ہمیں بتایا کہ حسب سابق وہ موجود ہیں، مگر 4 سے زیادہ نہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ کیوں نہ ہم عقبی راستے سے آگے بڑھیں جیسے پہلے یہاں آتے تھے۔ سب یہی چاہتے تھے، مگر انہوں نے جلدی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بٹھل ابا جان کا ہاتھ پکڑ کے عمارت کے پچھواڑے چلنے لگا تو سب اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ سلطان کے اوسان ٹھکانے نہیں تھے، اس کی گھٹی ہوئی چیخ سے جیسے ساری عمارت لرز اٹھی۔ سلطان نے اپنی تیزی میں کسی چوکھٹ یا پتھر سے چوٹ کھائی تھی اور سامان سمیت چبوترے کے فرش پر لڑک گیا تھا۔ یکا یک عمارت میں بھاگم دوڑ مچنے لگی۔ وہ بیدار ہو گئے تھے اور ایک لمحے کی رعایت دیے بغیر مشل اٹھائے بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے جدھر سے آواز آئی تھی۔ سامان وہیں چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے راہداری میں سمٹ گئے۔
بٹھل اور جامو، پیرو اور ہلاکو وسطی کمرے کی دوسری راہداریوں کی طرف دوڑ پڑے۔ مشعل کی روشنی اور ان کے جوتوں کی دھمک جیسے ہی راہداری کے قریب آئی، ہم چاروں کہیں اوپر سے گرنے کے انداز میں باہر نکلے۔ ہماری طرف 2 ہی آدمی تھے۔ ہم ایسی تیزی سے ان پر جھپٹے تھے کہ انہیں ہمارا چہرہ دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ ایک کے ہاتھ سے مشعل چھوٹ کے فرش پر گر پڑی۔ صرف ایک بار ان کی آواز ابھری، پھر وہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ ادھر سے جامو اور ہلاکو باقی 2 کو کندھوں پر ڈالے ہوئے آگے تھے۔ جامو، سلطان اور ہلاکو نے انہیں نشیب میں پھینک دیا۔ قدیم مندر سے دور تک راستہ صاف ملنے کا امکان تھا۔ اندھیرے اور دھند کی وجہ سے چلنے میں اگر دشواری پیش آ رہی تھی تو ان کی پناہ بھی ہمیں حاصل تھی۔ جس راستے سے ہمیں پھر نیچے آنا تھا وہاں تک درمیان میں اور بھی مندر پڑتے تھے۔ ہم پگڈنڈیاں بدلتے ہوئے ان سے دور ہی دور رہے۔ سارا سامان 4 آدمیوں نے اپنے کندھوں اور سروں پر اٹھا رکھا تھا۔ ابا جان اور ہم 4 آدمیوں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ کسی جانب سے ان کی آہٹ ملنے پر ہم پوری طرح تیار تھے، لیکن وہ سب غالباً عمارتوں کی چوکیداری تک ہی محدود تھے۔ راستے میں اور کہیں ان سے ہماری مٹ بھیڑ نہیں ہوئی۔ بڑے مندر کے علاقے سے ہو کے ہم اگر آگے نکلتے تو فاصلہ اور کم ہو جاتا۔ وہ مرکزی جگہ تھی اور وہاں زیادہ آدمیوں کی موجودگی کا اندیشہ تھا۔ اس سے پہلے ہم بستی کی مخالف سمت ایک نشیب میں اتر گئے اور سامان ہم نے آپس میں بانٹ لیا۔ ابا جان کے اصرار کے باوجود کسی نے انہیں بوجھ نہیں اٹھانے دیا تھا۔ آگے درختوں کے درمیان ضرورت کے وقت ہم نے ان کی چھوٹی بیٹری روشن کرنی شروع کر دی تھی۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہمیں اطمینان ہوا کہ بستی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ہمارے قدم پھر اور تیز ہو گئے۔ یہ 4تھا دن اور 5ویں رات تھی۔ سولم، مارٹی، جینی، پلٹو اور زورا کو بستی سے گئے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے۔ اب انہیں اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پیرو کو چھوڑ کے ہم بستی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ صندوق بھی تھے اور دوسرا ضروری اسباب بھی۔ جانگ قبیلے کے کلیوں نے انہیں اپنی حدود سے باہر پہلی بستی میں پہنچا دیا ہوگا۔ وہاں سے وہ کلی بدل کے کچھ اور آگے قریب کی ایک اور بستی میں چلے گئے ہوں گے۔ وہاں سے انہوں نے پھر کلی بدلے ہوں گے اور ہندوستان کی سمت بڑھنے کے بجائے واپس جانگ قبیلے کی بستی کی طرف لوٹ گئے ہوں گے، اسی جگہ پر جو جانگ قبیلے کی حدود کے پار بھی تھی اور اس کے قریب بھی۔ مندن میاں نے جہاں دم توڑا تھا، جب تک ہم نہ پہنچیں کسی نہ کسی عذر سے انہیں اپنے ساتھ لائے ہوئے کلیوں کو روکے رکھنا تھا یا باقاعدہ ان کے یاکوں کا سودا کر لینا تھا۔ 2 بستیوں تک جانے اور کلی بدلنے سے مقصد صرف یہ تھا کہ جانگ قبیلے کے کلی اپنی بستی میں واپس جا کے ان کے بارے میں آگے بڑھنے ہی کی اطلاع دیں۔ ہم نے حساب لگا کے 7 دن مقرر کیے تھے۔ آج 8واں دن ختم ہو گیا تھا۔ اب انہیں پہنچ ہی جانا چاہیے تھا، پھر ہمیں وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، انہیں لے کے چلتے ہی رہنا تھا۔ بستی کی حدود کا آخری پگوڈا آ چکا تھا جو جانگ قبائل کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے ایک طرح سنگے میل یا دروازے کا درجہ رکھتا تھا۔ پگوڈا ایک اونچی پہاڑی پر واقع تھا اور اس کی حیثیت محض علامتی تھی۔ جانگ قبیلے کی فضیلت کا نشان ہم اس کے نیچے نیچے پہاڑیوں پر گزر رہے تھے کہ سلطان نے یک بارگی ہم سب کو ٹھہرنے کو کہا۔ اس کا لہجہ بوکھلایا ہوا تھا۔ کیا ہے رے؟ بٹھل نے ناگواری سے پوچھا۔ ذرا میرے سنگ آؤ۔ کدھر؟ بٹھل نے سامان زمین پر رکھ دیا۔ ذرا میری بات سنو۔ کیا بولنا چاہتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، میں اوپر پگوڈا تک جا کے آتا ہوں۔ سلطان کے لہجے میں عاجزی تھی۔ ادھر کیا ہے رے؟ ادھر وہ ہے۔ وہ کون؟ بٹھل نے برہمی سے پوچھا۔ وہی سلطان ہکلانے لگا۔ صاف منہ کیوں نہیں پھاڑتا؟ میں نے آج رات اس سے یہاں آنے کو کہا تھا، وہ پگوڈا کے پاس ہی کسی جگہ ہوگی، میں اسے لے کے آتا ہوں۔ بٹھل نے اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا۔ سلطان گرتے گرتے بجا۔ سیدھی طرح چل، بٹھل درشتی سے بولا۔ وہ ادھر ہی ہوگی استاد، ہونے دے، بٹھل نے دہاڑ کے کہا۔ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، سلطان ہذیانی لہجے میں بولا۔ کیا کرے، تو نے اس سے بولا تھا کہ ہم ادھر سے آئیں گے؟ غصے سے بٹھل کی آواز کانپنے لگی۔ ہاں بولا تھا۔ بٹھل اس کا سر پکڑ کے جھٹکے دینے لگا۔ چلتا ہے کہ نہیں؟ نہیں استاد، بٹھل بھائی نہیں۔ چلتا ہے کہ نہیں؟ بٹھل نے اس کے گال تھپڑا دیے۔
نہیں استاد، تم کچھ اور مت سمجھو، وہ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بولے گی، ایسا ہوا تو سلطان تمہارے پیروں پر اپنا سر کاٹ کے رکھ دے گا، ادھر اپنے سر تیرے پیروں پر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا استاد، اور ایسا ہو گیا تو؟ بٹھل گرجنے لگا۔ تو کیا ہوا، تم میری خاطر اتنا بھی نہیں کرو گے؟ تیری خاطر؟ تیری ہی خاطر، بٹھل ہانپتے ہوئے بولا۔ تیری ہی خاطر بول رہا ہوں، سور کے جنے، حرام کے تخم، تم جو دل چاہے کو، پر تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تم کو اپنی اتنی فکر ہے تو مجھ کو ادھر ہی چھوڑو، میں اس کے بنا نہیں جاؤں گا۔ کتنی دیر تک نہیں جائے گا؟ جتنی دیر تک بھی۔ تو اپنے آپے میں نہیں ہے سلطان ہے، جامو بیچ میں بولا۔ میں بالکل آپے میں ہوں، استاد ہوش میں نہیں ہے۔ اس کو بولو اپنے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ بٹھل کی آواز سرد پڑ گئی۔ جامو اس کے اور سلطان کے درمیان میں آ گیا۔ وہ اس بستی کی لڑکی ہے سلطان استاد، ناک کو ساتھ لے جائیں، ہلاکو نے دبی زبان میں کہا۔ تم اس کے بارے میں ٹھیک نہیں سوچ رہے ہو، وہ ادھر نہیں آئی ہوگی۔ جامو نرم لہجے میں بولا۔ اس جاڑے اور اندھیرے میں لڑکی جات نے اکیلے کیسے سفر کیا ہوگا؟ نہیں آئی ہوگی تو ٹھیک ہے، میں بھی ادھر ہی رہوں گا، تم لوگ آگے چلے جانا، سلطانے کی قسمت اس کے ساتھ ہے۔ ہم تیرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، سارٹے آہستگی سے بولا۔ میں اپنا بھلا تجھ سے اچھا جانتا ہوں، ہم تیرے دشمن نہیں ہیں سلطانے، اور دوستی بھی نہیں کر رہے۔ میں اس کو اسی رات اوپر مندر کی طرف بلا سکتا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تہ خانے جاتی، پر سوچا اس کا ادھر جانا ٹھیک نہیں ہے، پہلے کام ختم ہو جائے، سو میں نے اس کو یہاں اتنی دور آنے کو بولا تھا، وہ ادھر تک آئے اور سلطانے چلا جائے۔ تم لوگ ساتھ نہیں دیتے تو سلطانے تم سے بھیک نہیں مانگتا۔ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ ہلاکو چیخنے لگا۔ شور مت کرو، رہنے دے ہلاکو، اس کا ٹائم شاید آ ہی گیا ہے، بٹھل دھیمے لہجے میں بولا۔ میرا نہیں، اس کا بھی۔ بٹھل نے اس کا گریبان کھینچ لیا۔ سلطانے کی بات مان لو بٹھل بھائی، ابا جان کی موجودگی کے باوجود میں نے اس سے عاجزی سے کہا۔ لاڈلے، اس نے مجھے جھڑک دیا۔ پیرو سلطان کو سمجھانے لگا۔ ابا جان گمسم کھڑے سب کچھ سن رہے تھے۔ سلطان جھٹ ان کے پیروں پر گر گیا۔ بڑے صاحب، آپ ہی ان لوگوں سے کچھ بولو، میں اس کے بنا نہیں جاؤں گا۔ ابا جان نے بٹھل کی طرف سر اٹھا کے دیکھا۔ جواب میں بٹھل نے سلطان کے کولے پر ٹھوکر مار کے اسے ابا جان کے پیروں سے جدا کر دیا۔ سلطان لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جامو نے اسے پھر بازو سے پکڑ لیا۔ کدھر ہے وہ تلخی سے بولا۔ اوپر ہی کسی جگہ ہوگی، شاید اس نے اپنی آوازیں سن لی ہوں، سلطان نے مضطرب لہجے میں کہا۔ بٹھل سے پوچھے بغیر جامو اسے دھکے دیتا ہوا سامنے پگوڈا کی پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ انہیں گئے ہوئے دیر ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد کسی نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا، سب چپ وہیں بیٹھے رہے۔ پیرو بٹھل کے پاس بیٹھا اس کا زانو دبا رہا تھا۔ خاصی دیر بعد اوپر سے چاپیں ابھری تو بٹھل کے سوا سبھی اوپر دیکھنے لگے۔ وہ سلطان اور جامو ہی تھے، اور ان کے ساتھ وہ بھی تھی، سکڑی سمٹی ہوئی تشانم۔ اس کا سراپا کانپ رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ سلطان نے اترتے ہی اسے بٹھل کے آگے کر دیا۔ چند لمحوں بعد پیرو کے ٹوکنے پر بٹھل کے جسم میں جنبش ہوئی۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے ایک طرف نکل گیا۔ ہم بڑھتے رہے۔ سویرا ہوتے ہوتے ہم آخری فاصلہ طے کر رہے تھے۔ دور ہی سے اونچائی پر دھند میں لپٹے ہوئے ان کے ہیولے ہمیں نظر آنے لگے تھے، اور وہ زورا، سولم، مارٹی، جینی اور پلٹو کے سوا کوئی نہیں تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا اور ناچنے اچھلنے لگے تھے۔ انہیں پڑاؤ کیے ہوئے ایک دن ہی ہوا تھا۔ 3 کلیوں کو انہوں نے کسی طرح روکے رکھا تھا، جن کے ساتھ یاگ تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کے انہیں کلیوں کے سامنے ناچنا، اچھلنا اور شور مچانا نہیں چاہیے تھا۔ ہم وہاں اتنی ہی دیر ٹھہرے جتنی دیر اپنے ساتھ لایا ہوا سامان صندوقوں میں منتقل کر سکتے تھے۔ دھوپ ابھی پھیلی نہیں تھی کہ ہم نے سفر شروع کر دیا تھا۔ کلی ہماری رہبری کر رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے۔ کلیوں کے انکار کے باوجود ہم نے انہیں نہیں چھوڑا۔ تیسرے دن رات بھر کے پڑاؤ کے بعد صبح اپنے خیمے اور دوسرا اسباب سمیٹ کے ہم نے ایک منزل سر کی ہوگی کہ ایک سرسبز وادی میں آ گئے۔ وادی کے چاروں طرف پہاڑوں کی ایک فصیل تھی۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہاں سے آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ مارٹی کی فرمائش پر کلی گانا گانے لگے تھے۔ ہم ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے کہ یک جامو کے پہلو سے نکلتا ہوا ایک تیر زمین پر آ کے لگا۔ چشم زدن میں ہم یاکوں کی آڑ میں ہو گئے۔ اوپر پہاڑوں پر ہر طرف آدمی موجود تھے اور وادی ان کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے بٹھل کھڑا ہو گیا۔
याकों की आड़ होते ही हमने तमंचे निकाल लिए थे और जिनके कांधों पर बंदूकें लटक रही थीं उन्होंने चश्मे ज़दम में उन्हें उतार के अपने हाथों पर उठा लिया था, मगर वो किसी एक जानिब नहीं थे। वादी के ऊपर पहाड़ों की ऊंची नीची दीवारों पर तकरीबन हर जगह वो मौजूद थे। उनकी तादाद 100 सवा 100 के करीब होगी। बिट्ठल के करीब हो जाने के बावजूद कोई तीर नहीं चला। चंद लम्हों तक हमने इंतज़ार किया, फिर याकों की गैर महफूज ओट से निकल के उनके सामने हो गए। उनकी आवाज़ें एकदम बंद हो गई थीं, लेकिन उनकी कमानें खिंची हुई थीं। उनमें से कई के हाथों में नेज़े थे। फासला ज़्यादा था और हम उनकी शक्लें वाज़े तौर पर नहीं देख सकते थे। बिट्ठल ने फ़ौरन हाथ उठा के हमें बंदूक ना चलाने का मशवरा किया और तेज़ी से बोला, जाने पहचाने दिखते हैं। सबकी नज़रें सुल्तान और तशानम पर आके रुक गईं। बराती हैं उस्ताद, अपने सुल्तान शाह को बधाई देने आए हैं। जामू ने जहर खन से कहा, समझाने को नहीं पहचानते? नहीं नहीं, सुल्तान ने तशानम को खींच के अपने बाजू से चिपका लिया। इसने उन्हें नहीं बताया, ये नहीं बता सकती। वो हज़ियानी अंदाज में बोला, इसे कुछ नहीं मालूम था, माँ कसम। ये बिट्ठल को घूरते देखकर उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। सुन रहे उस्ताद? जामू, बिट्ठल ने दृष्टि से कहा, खींच के रख। वो नीचे उतर रहे हैं। अचानक हलाको भिंची हुई आवाज़ में बोला। बिट्ठल ने भी देख लिया था। नेज़े और कमाने ताने हुए वो चंद कदम और आगे आगे थे। हमारे लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था। एक कोशिश की जा सकती थी कि इधर उधर छट के हम इर्द गिर्द की चट्टानों, झाड़ियों या दरख्तों की आड़ ले लें। इस तरह निशाना लेने में कुछ आसानी हो जाती, मगर उनकी आंखों में धूल झोंक कर ही ऐसा करना मुमकिन था। शायद सब ने जान लिया था कि अब कोई और कोशिश बेसुध है, सो हम पूरी तरह तैयार थे। इतने फासलों पर तमंचों और बंदूकों के सही निशानों का किसी को भी यकीन नहीं था। उन्हें आगे आना चाहिए था और हमें उस वक्त तक कोई गोली ज़ाया नहीं करनी चाहिए थी जब तक वो खुद पहल ना करते। पहल करने की सूरत में हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि हम फासले और निशाने की परवाह किए बगैर फैर करना शुरू कर दें और जिसको करीब जो जगह मिले वो वहीं छुप जाए। उनकी तादाद 10 गुनी के लगभग होगी। यकीनन वो कबायली क़ज़ाक़ नहीं थे जो पहाड़ों पर काफ़िलों की ताक में रहते हैं। वो होते तो इतना इंतज़ार न करते, न एक तीर चला के दूसरा तीर चलाने में देर करते। सभी को ये तयन करने की जुस्तजू थी कि वो कौन लोग हैं और क्यों इस तरह चारों सिमत से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। दरोंग बस्ती के नज़दीक जहाँ सूलम, मार्टी, जेनी, पलटू और जोरा ने हमसे पहले पहुँच के पड़ाव किया था, वहाँ से हमें चले हुए 2 दिन हो गए थे। उन्हीं के रोके हुए कुली हमारे साथ थे। जहाँ तक बन पड़ा, शाम को अंधेरा गहरा होने के बाद भी हमने अपना सफ़र जारी रखा। रात को चलना मुश्किल था, वरना हम किसी जगह ना ठहरते। सबका मकसद यही था कि जल्द से जल्द दरोंग बस्ती से दूर हो जाएं। रास्ते में किसी काफ़िले से हमारी मुठभेड़ नहीं हुई थी और ना हमने अपने ताक़ुब की कोई आहट महसूस की थी। कुली भी पुराने नहीं थे। दरोंग बस्ती से निकल के सोलम ने आगे 2 मंजिलों पर उन्हें तब्दील किया था और उसके कहने के मुताबिक किसी जगह उन्हें मशकूक निगाहों से वास्ता नहीं पड़ा था। सोलम, मार्टी, जीनी, पलटू को सफ़र के लिए ज़रूरी असबाब समेत हमने 10 दिन पहले रुखसत किया था। उनके जाने के 3 दिन बाद बाकी हम सब बस्ती से अचानक गायब हो गए थे। हो सकता है उन्होंने हमारे पीछे इधर उधर अपने आदमी दौड़ाए हों, लेकिन हम बस्ती से कहीं और गए ही नहीं थे जो उन्हें मिल जाते। हम बस्ती में चंद मील ऊपर ही मंदिरों के इलाके में वाक़या कदीम मंदिर के तहखाने में मुसलसल 4 दिन तक छुपे रहे थे। तहखाने से दोबारा बरामद होते वक्त हर सू गहरा अंधेरा मुसल्लत था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए आदमियों को हमारी सुनगुन मिल गई थी, मगर वो किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं रहे थे। दूसरे रोज उन्हें उनके अकड़े हुए जिस्म ही मिले होंगे। गोया बस्ती के लोगों की नज़र में हमें वहाँ से चले हुए 7 दिन हो गए थे। ये अरसा हमारे दूर निकल जाने के लिए काफ़ी था। अब उन्हें हमारी उम्मीद तर्क कर देनी चाहिए, लेकिन वो फिर हमारे सामने मौजूद थे। वो नहीं थे तो फिर और कौन लोग थे? अगर तशानम ने अपने बाप चंद वसा को बता दिया था कि सुल्तान ने 4 दिन बाद उससे बस्ती की सरहदों पर मुक़द्दस पगोडा के इलाके में मिलने को कहा है, तो उन्होंने मज़ीद 2 दिन क्यों तवक्कुफ़ किया? जहाँ तशानम हमें मिली थी वहीं वो हमारे रास्ते की दीवार क्यों न बन गए और उन्होंने तशानम को हमारे हाथों में क्यों जाने दिया? सोलम, मार्टी वगैरह के दोबारा हमारे साथ शामिल हो जाने के बाद
انہیں پھر کس کا انتظار تھا؟ بستی کے قریب ہی انہوں نے ہمارے اطراف اس طرح اپنے آدمی کیوں نہیں کھڑے کر دیے؟ جاموں کی طرح سبھی کو انہیں دیکھ کے فوراً یہی گمان ہوا تھا کہ تشانم نے انہیں ہماری خبر دی ہوگی، لیکن جلد ہی سب کو احساس ہو گیا کہ یہ محض بدگمانی ہے، ایک بے جواز شبہ۔ تشانم 2 دن سے ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی، سب اس کی باتیں، اس کا چہرہ جیسے بھول گئے تھے۔ اس کے چہرے پر پھولوں کی سی معصومیت اور اس کی باتوں میں بچوں کی سی سادگی تھی۔ جب کوئی اس کے سامنے سلطان کا نام لے کے چھیڑتا تو وہ بری طرح شرما جاتی۔ 2 دن سے سبھی اسے چھیڑتے رہے تھے۔ جب اس نے پہلی بار ہمارے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی میں بات کی تو سب کو حیرت ہوئی، حالانکہ سبھی کو معلوم تھا کہ وہ سلطان سے اسی زبان میں بات کرتی ہوگی۔ کورا کو بھی ایسی ہی ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی آتی تھی۔ کورا کی مانند سوچ سوچ کے، کوشش کر کر کے بولنا، پلکیں پٹپٹانا، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آنے پر گھبرانا، بے چارگی سے مسکرانا اور شرمانا۔ ابا جان کو بھی اسے دیکھ کے کورا کی یاد آ گئی ہوگی۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا ہوگا، جبھی وہ زیادہ تر ابا جان کے ساتھ رہتی تھی، ان کے پہلو با پہلو۔ 2 دن سے وہی ہمارے لیے شکار کیے ہوئے گوشت کا کھانا پکا رہی تھی۔ تشانم اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے ودا ہو کے آئی تھی، جیسے کورا ایک رات ہمارے گھر آئی تھی۔ ابا جان نے نہیں سمجھا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی، وہ تو ان کی بیٹی بننے کے لیے آئی ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ ان کی اپنی بیٹیوں سے زیادہ ان کی خدمت کرتی۔ کمانوں اور نیزوں سے مسلح ان لوگوں کو کسی اور ذریعے سے خبر ہوئی تھی۔ سولم کے ساتھ آنے والے کلیوں کو ہماری منزل کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وٹھل کی ہدایت کے مطابق دوسری منزل پر انہیں بدلتے ہوئے سولم نے ان سے ہندوستان کی طرف جانے کے لیے طے کیا تھا، لیکن کچھ دور آ کے اس نے انہیں جانگ قبیلے کی طرف چلنے کا حکم دے دیا۔ سفر کی اس اچانک تبدیلی سے یہی مراد تھی کہ کلی چلتے وقت اپنی بستی کے لوگوں کو سولم کی منزل کی غلط نشاندہی کر کے آئیں۔ بس ایک یہی بات ممکن تھی کہ بڑے مندر کے تہہ خانے سے ہمارے نکلنے کے دوسرے دن جب انہیں وہاں موجود پہرے دار نظر نہیں آئے ہوں گے تو انہوں نے ان کی تلاش کی ہوگی اور بڑے مندر کے نشیب میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی مل گئی ہوں گی۔ لاشیں بول نہیں سکتی تھیں، لیکن ان کی ناگفتگی صاف غمازی کرتی ہوگی کہ ہم گزشتہ رات یہاں موجود تھے، ہمارے سوا ان کی موت کا کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ہمارا پیچھا کرنے کے بجائے سیدھے ہندوستان کے راستے کے سمت کوچ کیا۔ وہ پہاڑوں کے درمیان راستے ہم سے بہتر جانتے تھے اور گھوم کے ہم سے پہلے ہماری منزل پر پہنچ سکتے تھے۔ وٹھل نے کسی کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی، لیکن ہم سب نے خود ہی اپنی اپنی جگہ متعین کر لی تھی۔ اگر وہ وادی کے اطراف پہاڑوں پر ایک دائرے کی صورت میں بڑھتے ہوئے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے تو ہمارے تمنچوں اور بندوقوں کا رخ بھی انہی کی جانب تھا۔ پیرو کا رخ کسی اور سمت تھا تو زورا کا کسی اور سمت۔ ہر ایک کی نگاہ اوپر اٹھی ہوئی تھی اور سب نے غیر ارادی طور پر سمتیں اپنی اپنی نگاہوں کے حصے میں تقسیم کر لی تھیں۔ ابا جان تشانم اور کلی درمیان میں تھے اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وٹھل نے بھی اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی بندوق ابھی تک نہیں اتاری تھی اور نہ اپنا تمنچہ جیب سے باہر نکالا تھا۔ وادی کے نشیب کی زمین مستہ نہیں تھی، درمیان میں ایک تیز ندی گزرتی تھی جس کے کنارے کی زمین کہیں کہیں اتنی اوپر اٹھی ہوئی تھی کہ ایک گھاٹی سی بن جاتی تھی۔ ہم نے فاصلہ کم کرنے کی غرض سے ندی کے کنارے کنارے چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ منظر بھی بہت دلکش تھا، دھوپ نکل رہی تھی اور ندی کا چاندی جیسا پانی شور مچا رہا تھا۔ اسی شور کے سبب ہمیں اپنے پیچھے ان کی نقل و حرکت کا پتہ نہیں چلا۔ ہمارے وادی میں اترنے سے پہلے وہ اوپر کسی ایک سمت چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم نے وادی میں اترنا شروع کیا وہ اطراف کی پہاڑیوں پر پھیلتے گئے اور انہوں نے اس وقت پہلا تیر پھینکا اور صدائیں بلند کر کے ہمیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ جب ہم وادی کے عین بیچوں بیچ پہنچ گئے، خصوصاً اس مقام پر جہاں نشیب گہرا تھا اور ہمارے فرار کا امکان اور مقاموں کی نسبت کم ہو جاتا تھا، وہ ایک گھاٹی کی شکل کا راستہ تھا، مگر ندی کے دونوں طرف اٹھی ہوئی زمین ڈھلوان تھی۔ اسی ڈھلوان کی وجہ سے ہم اوپر چاروں طرف دیکھنے پر قادر تھے اور وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ وادی میں کسی جگہ ندی کے دونوں کناروں پر اٹھی ہوئی زمین عمودی ہوتی تو یہاں کے بجائے وہ اس جگہ کا انتخاب کرتے، مگر ایسا کوئی مقام وادی میں شاید کہیں نہیں تھا۔ نشیب کا یہ گھاٹی نما حصہ زیادہ بڑا نہیں تھا،
انہیں ذرا سی دیر ہو جاتی تو ہم آگے نکل چکے ہوتے۔ سب کو چند لمحوں اور چند دستوں کے اسی ایک موقع کی تلاش تھی۔ سب بتوں کی مانند گم کھڑے بٹھل کی طرف سے کسی اشارے کے منتظر تھے۔ بٹھل تبھی کوئی اشارہ کرتا جب اسے کسی لمحے کوئی رعایت یا گنجائش نظر آتی۔ ہمارے کسی بھی غلط فیصلے کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ بٹھل سر اٹھائے گھوم گھوم کے انہیں دیکھتا رہا۔ یکا یک ماسٹر مارٹی کی گھٹی ہوئی چیخ پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مارٹی ابا جان کو روک رہا تھا، جو ہم سے کچھ کہے بغیر اچانک درمیان سے نکل کے قریب کے ایک ٹیلے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ابا جان کا یہ اقدام انتہائی غیر متوقع اور ناقابل فہم تھا کہ سب ایک لحظے کے لیے جیسے اپنے حواس کھو بیٹھے۔ جامو، سلطان اور میں نے انہیں روکنے کے لیے بیک وقت بھاگنے کا ارادہ کیا، مگر بٹھل کی آواز نے ہمارے قدم جامد کر دیے۔ ابا جان کی رفتار میں تیزی نہیں تھی۔ ہم سے کچھ دور ایک ٹیلے پر پہنچ کے وہ ٹھہر گئے۔ میرا دم آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اوپر جا کے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے اور پہاڑوں سے اترتے ہوئے لوگوں سے اشاروں میں کچھ کہنا چاہا، اور ہمیں یہ جان کے حیرت ہوئی کہ ان کے اشاروں کے جواب میں وہ لوگ رک گئے۔ جب انہوں نے اپنے سر جھکا کے ابا جان کو تعظیم دی تو ہم سب کی سمجھ میں آیا کہ ابا جان نے یوں آگے بڑھ جانے کی جرت کس اعتبار میں کی ہے۔ وہ بخشیوں کے لباس میں تھے۔ اپنے مخصوص حلیے کے سبب دور ہی سے وہ ہم میں سب سے الگ نظر آتے تھے۔ کھڑے کھڑے میں ہانپنے لگا۔ جامو نے میرا بازو پکڑ لیا۔ لاڈلے، وہ آہستگی سے بولا، نظر کو کسی ہی رکھنا۔ جامو بھائی، میری آواز حلق میں گھٹ کے رہ گئی۔ لاڈلے جانی، اس نے میرے بازو میں اپنی انگلیاں گڑو دیں۔ کبھی تو نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرے جامو بھائی نے کیسی کاٹی؟ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ جامو اپنی آنکھیں چھپانے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر لرزتی ہوئی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میرا جی چاہا کہ اس کے گلے سے لپٹ جاؤں۔ جامو نے کولا مار کے مجھے چونکا دیا اور سامنے دیکھتے رہنے کی تلقین کی۔ ابا جان کے ہاتھ ابھی تک اٹھے ہوئے تھے۔ تمنچے کے کھٹکے پر میری انگلی جمی ہوئی تھی اور میری نگاہوں نے ان کے گرد ایک حالہ سا بنا رکھا تھا۔ ادھر وہ لوگ ٹھہرے۔ ادھر سلطان نے لپکتے ہوئے لہجے میں بٹھل کو مخاطب کیا۔ استاد، یہ تشانم بولتی ہے ادھر آگ لگانے کا مطلب سفید جھنڈی ہے، ہتھیار بڑھا لو۔ بٹھل نے بوجھل آواز میں کہا۔ سلطانے، تو آگ لگا دے۔ یہ کہہ کر وہ نپے تلے قدموں سے ابا جان کے پاس اوپر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ بازیگر کے مزید واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 59 سماعت فرمائیں۔